बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बखूबी जानता है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अली है और हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे डिजिटल चैनल वकालतनामा के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। इस चैनल को बनाने का एक ही मकसद है कि हम आम आवाम तक लॉ के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आम ज़बान के अंदर पहुँचा सकें। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और मेरे वालिद के लिए ख़ास तौर पर उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि हम ये जो चैनल कर रहे हैं और ये जो भी काम कर रहे हैं ये उन्हीं के मतलब है काफ़ी का नतीजा है कि उन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं कि नॉलेज को शेयर किया जाए और दूसरों की मदद की जाए। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आज स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के बारे में बात करेंगे। क्रिमिनल ट्रायल किधर से शुरू होता है? आप समझें कि जैसे ही क्राइम हुआ, कोई भी जुर्म सरजद हुआ, क्रिमिनल ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है। अब आप देखें कि एक ऑफेंस होता है। अब ऑफेंस की नोयत के मुताबिक, यानी ऑफेंस की कौन सी कैटेगरी है, यानी कि आइदर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी नोयत के मुताबिक उसके साथ आगे ट्रीटमेंट होगा। यानी देखें आप कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, यानी काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म होता है, तो जो पुलिस है वो अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC वो बाउंड है कि वो इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट लिखे, FIR एक लिखे। तो अब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हमारे पास सेक्शन 155 है ऑफ CRPC, वो हमें बताता है कि रजिस्टर नंबर 2 जो है, अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी बाबत आपने इंदराज करना है पुलिस डायरी के अंदर। सेक्शन 155 हमें बताता है, इसको हम रोजनामचा भी बोलते हैं। तो पुलिस जो है वो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वो रोजनामचा के अंदर उसकी इंदराज करेगी और फिर जो कंप्लेनेंट होता है उसको कहेगी, उसको रेफर कर देगी मजिस्ट्रेट के पास। जब भी कोई FIR रजिस्टर होती है या फिर अंडर 155 ऑफ CRPC अगर कोई रजिस्टर नंबर 2 में इंदराज होता है किसी जुर्म के बारे में, तो उसके बाद क्या होता है? देखिए मैं अभी इसको ऐसे करता हूं कि कोई एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिले दस्त अंदाजी पुलिस है, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि FIR दर्ज होगी। अब FIR दर्ज होने के बाद क्या होगा? अब अंडर सेक्शन 156 ऑफ CRPC पुलिस बाउंड है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे उस ऑफेंस के रिगार्डिंग। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू करती है तो कभी कभी तो ये होता है कि पुलिस जो होती है जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनके हथे जो है वो मुलजम भी उनके हथे लग जाता है और वो उसको भी गिरफ्तार करते हैं। अब जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं लॉ का, वो क्या करते हैं कि अगर उनको अपने किसी सोर्स के जरिए पता लगता है कि उनके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर हुई है, तो FIR जैसे ही उनको पता लगता है कि हमारे खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है, वो एक बेल बिफोर अरेस्ट की एक एप्लीकेशन लिखते हैं बिफोर द सेशन कोर्ट, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो सेशन कोर्ट में होती है। आप उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं तो 498 के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट के लिए वो अप्लाई कर देते हैं, उनको ज्यादातर केसेस में बेल मिल जाती है। अब यानी ये तो था कि जो लोग जानते थे वो लॉ के बारे में, वो उन्होंने तो बेल बिफोर अरेस्ट की कर ली, अपनी जमानत करवा ली। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो क्या होता है कि वो पुलिस के हत्थे लग जाते हैं और पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, किसी भी बंदे को जिसके खिलाफ जिसका नाम FIR में दर्ज है, नामजद है जो के, तो पुलिस क्या करती है कि वो उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस ने किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के पास उसको बंदे को पेश करने की उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें उस बंदे को। अब जैसे ही वो उसको पेश करते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट,
تو وہ پولیس جو ہے وہ سب سے پہلے تو جسمانی ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ جو ہوتا ہے اس کا وہ مطالبہ کرتی ہے پولیس، اور وہ نارملی پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں 15 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اب 15 دن کا جسمانی ریمانڈ وہ مانگتے ہیں، لیکن جو مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی 15 دن کا اکٹھا جسمانی ریمانڈ نہیں دیتا، وہ 2 دن 3 دن جیسے اس کو سمجھ آتی ہے وہ انٹرولز میں ریمانڈ دیتے ہیں پولیس کو۔ اور ریمانڈ کا یہ جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات اور آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جسمانی ریمانڈ جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی بندے کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا تو اس کو جی مارے گی پولیس اور اس کو یہ سب کچھ ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جسمانی ریمانڈ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پولیس اس سے انویسٹیگیشن کر سکے، پولیس کو ہم کسٹڈی دے دیتے ہیں بندے کی، مجسٹریٹ صاحب پولیس کو کسٹڈی دے دیتے ہیں بندے کی، آپ اس سے انٹروگیشن کریں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مار پیٹ کے ساتھ۔ تو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ پولیس انڈر سیکشن 167 آف دا CRPC فزیکل ریمانڈ دیتی ہے۔ اب فرض کیا ایک بندے کا مجسٹریٹ نے فزیکل ریمانڈ دے دیا اور وہ بندہ پولیس کے پاس چلا گیا۔ اب پولیس کیا کرتی ہے، اس سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، پھر جب ٹائم پورا ہو گیا اس فزیکل ریمانڈ کا تو پولیس پھر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اور مزید اس کا جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ اب اگر تو مجسٹریٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ اور تفتیش کی ضرورت ہے، ریکوریز ہونی ہے یا کچھ اور معاملات ہونے ہیں تو پولیس کو وہ جسمانی ریمانڈ دے دیتے ہیں، لیکن آپ بالفرض رکھیں کہ اس بار جب انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا ملزم کو تو مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ نہیں اس بار ہم آپ کو فزیکل ریمانڈ نہیں دیں گے ایکیوزڈ کا، اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اس بندے کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں۔ اب جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ اس ملزم کو جیل بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے، انڈر سیکشن 173 آف CRPC پولیس جو ہے اس نے ایک چلان مرتب کرنا ہوتا ہے، پولیس رپورٹ، اور انہوں نے پولیس رپورٹ سبمٹ کرانی ہوتی ہے بیفور دا مجسٹریٹ، اور یہ نارملی 15 دن کے اندر اندر انہوں نے یہ پولیس رپورٹ جو ہوتی ہے یہ سبمٹ کرانی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کچھ گریس پیریڈ دیا جاتا ہے 2-3 دن کا، کیونکہ پولیس والوں کو صرف ایک ہی یہ مسئلہ، ایک ہی یہ جرم کو ڈیل نہیں کر رہے ہوتے، ان کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں اور کیسز بھی انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں اور ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو ایک گریس پیریڈ بھی دے دیا۔ چلان ہے پولیس رپورٹ جو ہے یہ 15 دن کے اندر میں نے عرض کیا کہ سبمٹ کرا۔ اب اس کے بعد آپ سمجھیں کہ پولیس نے جب چلان سبمٹ کرا دیا بیفور دا مجسٹریٹ، اب کیا ہوتا ہے کہ چلان کے بعد جو سپلائی آف ڈاکومنٹس ہے، ایکیوزڈ جو ہوتا ہے یہ ایک قانون ہے کہ آپ نے ایکیوزڈ کو تمام ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے ہیں کہ اس کے اوپر کیا مقدمہ ہے، کیا اس نے مطلب اس کو کس مقدمے میں نامزد کیا گیا، اور سارے اس کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے۔ اب جب سپلائی آف ڈاکومنٹس ہو گئی اس کے بعد 7 ڈیز کے بعد آپ کا فریمنگ آف چارجز ہوتا ہے۔ فریمنگ آف چارجز سے مراد ہے فرد جرم عائد کرنا۔ جو آپ کا مجسٹریٹ صاحب ہے وہ فرد جرم عائد کرتے ہیں۔ فرد جرم کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایکیوزڈ ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ گلٹی ہیں، کہ either you feel yourself guilty or you feel not guilty۔ اگر تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں گلٹی ہوں تو پھر تو اس نے کنفیشن کر لیا بیفور دا کورٹ، تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، کنوکشن ہو جاتی ہے۔ لیکن موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئی پلیڈ ناٹ گلٹی۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ آئی پلیڈ ناٹ گلٹی تو جو مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے ٹرائل کا آغاز کیا جائے، تو وہ کہتا ہے جی میں ٹرائل چاہتا ہوں اور میرے ٹرائل کا آغاز کیا جائے۔ اب یہ آپ سمجھیں کہ جو آپ کا FIR سے لے کر جو آپ کا فرد جرم عائد ہونے تک کا پروسیس تھا اس کو ہم پری ٹرائل پروسیڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو گیا، یعنی کہ ٹرائل کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا کرمنل کیس ہوتا ہے اس میں برڈن آف پروف جو ہوتا ہے یا بار ثبوت جو ہوتا ہے یہ ایکیوزڈ پہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے جو پروسیکیوشن سائڈ ہے انہوں نے پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجرم ہے
اس نے پروو نہیں کرنا ہوتا کہ میں مجرم نہیں ہوں، یعنی کہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. تو ٹرائل میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایویڈنس لایا جاتا ہے، یعنی کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس یا باقی جو ایویڈنس ہوگا وہ بیفور دا کورٹ رکھا جاتا ہے. وٹنس جو ہوتے ہیں، جو گواہان ہوتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف. تو ایگزامینیشن ان چیف ایک بندہ اپنا آ کے جو وٹنس ہوتا ہے اس کو ہم PW1 بولتے ہیں، یعنی پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1، PW2 پروسیکیوشن وٹنس نمبر 2. وہ آ کے اپنے جو گواہی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اور اپنے بیانات ریکارڈ کراتے ہیں. تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ ایگزامینیشن ان چیف ہے. اب جب ایگزامینیشن ان چیف ہو گیا، ڈاکومنٹس جو آپ نے سبمٹ کرانے تھے جو اپنے سپورٹ میں، اس کو ہم بولتے ہیں ایگزیبٹ کرانا. یہ فلانا ڈاکومنٹ ہم نے ایگزیبٹ کرایا، فلانا کرایا، ایگزیبٹ، یہ بھی آپ ورڈ سنیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے ایگزامینیشن ان چیف کروا دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینس کونسل جو ہوتا ہے وہ ایک گواہ پر آ کے جرا کرے، اس کو ہم بولتے ہیں کراس ایگزامینیشن. یعنی کہ اس کے اوپر آ کے جرا کرے گا. ان سے میں عام الفاظ میں بات کروں تو یہ الٹے سیدھے سوالات کیے جاتے ہیں. بیسک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گواہ جو ہوتا ہے نا اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کیا جائے کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ایک مقدمے کے اندر ایک سے زیادہ گواہ ہیں تو وہ جو ہے ایک اگر گواہ ہے اس کا بیان دوسرے سے میچ نہیں کرتا. مطلب اگر ایک کہتا ہے کہ سیاہ ہے، دوسرا کہتا ہے سفید ہے، ایک کہتا ہے سفید گاڑی تھی، دوسرا کہتا ہے کالی گاڑی تھی، تو وہ یہی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے بیانات ہیں یہ میچ کرتے ہیں. اور جو سچے گواہان ہوتے ہیں، جو صحیح گواہ ہوتے ہیں، جنہوں نے وقوع ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے یا جو جانتے ہیں، وہ ان کی نارملی ان کے گواہ، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں. لیکن جو جعلی گواہ ہوتے ہیں یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کے بیانات میں تضاد ہوتا ہے. اور وہی مقصد ہوتا ہے ڈیفینس کا، کہ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اس میں ڈینٹ ڈالا جا سکے. کہ مراد ہے کہ ان کا کیس جو تھا اس کے اندر آپ نے ڈینٹ ڈال دیا، سوالیہ نشان پیدا کر دیا، تو پھر اس سے جو کیونکہ آپ نے اتھینٹسٹی پہ سوال اٹھا دیا کہ گواہی جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر وہاں سے ان کا کیس کمزور ہو جاتا ہے اور جو آپ کا ملزم ہے اس کو وہاں ریلیف، ڈیفینس کونسل کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ملزم کو ریلیف دلایا جا سکے. تو یہ تھا ہمارے پاس کہ ایگزامینیشن ان چیف اور کراس ایگزامینیشن. اب ایگزامینیشن ان چیف اور کراس ایگزامینیشن کے بعد جو سٹیج آتی ہے 342 کا بیان ہوتا ہے. لاء کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹن ہوتا ہے اور جو آپ کا ایکیوزڈ ہوتا ہے اسی نے یہ اس کے سامنے ایک سوال نامہ دے دیا جاتا ہے اس کو، کہ اس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پہ یہ مقدمہ کیوں بنا، یہ جو گواہان ہیں یہ آپ کے خلاف بیان کیوں دے رہے ہیں. تو یہ ریٹن ہی ہوتا ہے اور اس کا جو ہوتا ہے قانون کے اندر وہ ایکیوز نے ہی جوابات دینے ہوتے ہیں. لیکن جو دیکھا گیا ہے پریکٹیکل میں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو کونسلز ہوتے ہیں وہی جوابات جو ہیں وہی خود ہی دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر یہ جواب جو ہوتے ہیں وہ جمع کرا. 342 کے بیان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فائنل آرگیومنٹ ہوتا ہے، یعنی جو فائنل بحث ہوتی ہے. دونوں جو کونسلز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنے کیس کو پروو کرنے کی اور وہ دلائل دیتے ہیں اور اپنے کیس کو ثابت کرتے ہیں کہ جی میں سچ بول رہا ہوں، دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرا بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، دوسرا جھوٹا ہے. تو یہ فائنل آرگیومنٹ ہو گیا. اور اس کے بعد فائنل جو آپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے، یعنی کہ جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ آئدر اس میں ایکویٹل ہو جاتا ہے یا پھر کنوکشن ہو جاتا ہے، کہ یا تو جو ملزم ہوتا ہے اس کو بری کر دیا جاتا ہے یا اس کو سزا دے دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے فلان جرم کیا اور اس کے تحت آپ کو یہ سزا دی. تو یہ تھا کرمنل ٹرائل کا جو ہے ساری سٹیجز آف کرمنل ٹرائل. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.